Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम. My name is फारूक हुसैन शाह and you are watching Freelance पाकिस्तान. तो आज कुछ इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिलखुसूस उन नौजवानों के लिए जिन्होंने इससे पहले वाले एक सेशन में मैंने उनको एडवाइस की थी और उन्होंने पेजेस भी बना लिए और कुछ चैनल पहले से भी लोगों ने बनाए हुए हैं और कुछ अभी बना रहे हैं. बिल्कुल स्टार्ट किया उन्होंने. तो इस हवाले से ये सेशन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और अगर आप फ्यूचर में भी इसकी तरफ आते हैं तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ होगी. इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें होंगी, न्यू थिंग्स फॉर यू टू लर्न, और आपको सोचने के लिए बहुत सारा मवाद मिल जाएगा. अच्छा, आज एक लफ्ज़ आपको, बल्कि दो लफ्ज़ मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ ताकि हमारी बात जो है वो शुरू हो जाए. और मैं आपको बताऊँ, आज जो कुछ आपने सुनना है इसको अपने अमली ज़िंदगी में ताहयात, जब तक अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और सेहत दे, आपने इसको अप्लाई करना है और इसको आपने अपने छोटे भाइयों दोस्तों तक पहुंचाना है. ये बड़ी ज़बरदस्त, यानी काफ़ी अरसे की मार खाने के बाद ये कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे. दो लफ्ज़ मैं आपके सामने रखूंगा. एक होता है मवाद और एक होती है लफ्ज़ मुराद. ये दोनों लफ्ज़ आपने बारहा सुने होंगे. मैं इन दोनों लफ्ज़ों को आज मिला के आपके सामने रखना चाहता हूँ. मवाद यानी स्टफ, मटीरियल, और आपकी मुराद क्या होती है, जो आपका गोल है, आप एम है आपका, आप उसको अचीव करना चाहते हैं. कैसे मेरी दिली मुराद पूरी होगी. तो हम जो फ्रीलांसर हैं, हमारी कोई मुराद होती है और हमसे जुड़ी हुई हमारे वालिदैन की, बहनों भाइयों की भी मुरादें होती हैं. सबकी कोई जिस्म की मुराद होगी, कोई दिल की मुराद होगी, कोई आपके नफ्स की मुराद होगी, ज़रूरियात की मुराद हो सकती है, आपकी कोई हाजत हो सकती है. ये जो दो लफ्ज़ हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक फ़लसफ़ा समझा और इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यानी ये हमारा जो साउथ एशियन रीजन है, इसमें अपना जो फेलियर है नौजवानों का, मैं इसके ऊपर बड़ा कुड़ता रहता था हमेशा और सोचता था. एक तो वो सीधी सीधी बात है कि माहौल उस तरीके से प्रोवाइड नहीं हुआ. वो एक रियलिटी है, बिटर, सख्त, तल्ख तरीन वो रियलिटी है. लेकिन हमारी सतह पे ये जो मवाद और मुराद का फलसफा है, इसको समझना आपका बड़ा जरूरी है. तो मैं अभी आपके सवालों की तरफ इस तरीके से अभी तवज्जो नहीं करूंगा. मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं अपना जो ये थॉट प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और इंशाल्लाह मुझे पता है आपको इससे बड़ा फायदा होने वाला है. तो मवाद और मुराद को आप पहले समझ लें. आपके पास स्टफ क्या है, आप खुद कौन सा स्टफ है. आप यानी मैं एक डिफरेंट स्टफ हो सकता हूँ, आदिल अली डिफरेंट स्टफ हो सकता है, बशारत अली या एहतशामुल हसन डिफरेंट. हम सब इंसान कुछ मामलात में डिफरेंट स्टफ वाले हो सकते हैं. हमारा सोचने का अंदाज, बोलने का अंदाज, देखने का अंदाज, चीज़ों को परसीव करने का, रिसीव करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है. हमारी कद्दो कामत मुख्तलिफ है, यानी हमारे जिस्म का स्टफ मुख्तलिफ है, रूह का स्टफ मुख्तलिफ है. फिर हमारे पास जो मटीरियल दुनिया के अंदर, मादी दुनिया में जो हमारा मटीरियल होता है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है. मसलन मेरे पास ज्यादा हाई फाई कैमरा नहीं हो सकता, मेरे पास ज्यादा हाई फाई माइक्रोफोन नहीं हो सकता. मेरा मेक जो है वो हो सकता है 1500 रुपए वाला हो, किसी और के पास 15,000 वाला हो, और कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसके पास ये मवाद, ये जो मटीरियल है, ये हो सकता है बहुत महंगा हो, 1.5 लाख वाला उसके पास माइक्रोफोन हो. इसी तरीके से कैमरा मेरा जो है वो हो सकता है सिर्फ मेरे मोबाइल के अंदर जो छोटा सा कैमरा है वही हो, या हो सकता है जैसे अभी 6-7 दिन पहले आपको पता है कि हमने काफी अरसे की तगदो के बाद एक नया कैमरा जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से वो ले लिया है, तो कैनन के हवाले से. तो अब आहिस्ता आहिस्ता यानी मवाद जो है ना, ये आपका मुराद हासिल करने की राह में इसकी जरूरत भी है, लेकिन ये कमजोरी नहीं होता. ये बात आप अभी अपने ज़हन में रख लें. जो बच्चा दुनिया में अभी आया है, या जो नौजवान जिसने अभी स्टार्ट किया है 2019 में, जिसने अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू किया है, या वो बिजनेस की तरफ आना चाहता है, अपने हालात बदलना चाहता है, तो उसके पास मवाद उस तरीके से नहीं होगा जैसे मार्क जकरबर्ग के पास मवाद है, या किसी ऐसे चैनल वाले के पास, या किसी ऐसे पेज वाले के पास जिसने आज से 7 साल पहले एक चीज का आगाज किया और उसने मेहनत की, और उस मेहनत करने के बाद उसने मुख्तलिफ अंदाज में अर्निंग की. जाहिर बात है उसके मवाद जो है वो बदलना शुरू हो गए, उसका स्टफ बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी ड्रेसिंग चेंज हो जाएगी, उसके बोलने के अंदाज में तब्दीली आ जाएगी. वक्त के साथ साथ वो ट्रेनिंग के उसमें गुजरा. फिर उसने एक छोटे से कमरे से शुरू किया, एक कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी से शुरू किया. अब उसके पास एक स्टूडियो हो सकता है,
اور اس کے پاس جو اس نے اکیلی ذات میں کام شروع کیا تھا، اب ہو سکتا ہے اس کے پاس 15 بندے، 1500 بندے یا 15,000 بندے اس سے رزق کما رہے ہوں اس ایک بندے کی محنت کی وجہ سے، اور سب کے پاس وہ مواد موجود ہو جو کبھی اس اکیلے کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھیے گا، یعنی آپ کے پاس اس وقت جو مواد موجود ہے آپ اس کی لسٹ بنا لینی ہے آپ نے آج، کہ اس وقت میرے پاس موبائل کون سا ہے، میری علمی سطح کہاں پہ ہے، میرے پاس سکل لیول کون سا ہے، یہ آپ کے مواد کی سٹیج ہے۔ یہ آپ نے کالم اے بنا لینا ہے، 2 کالم آج آپ نے بنا لینا ہے پیج کے اوپر۔ یہ میں آپ کو اپنی وہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں اپنی ڈائری کے ساتھ یہ شغل کیا کرتا تھا، بالکل دیسی انداز میں۔ دوسرے کالم میں، بی کالم میں آپ نے بنانا ہے آپ کی مراد کیا ہے، یا آپ اس کو ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، چلے ٹاپ پہ رکھ لیں آپ نے کہ دس از یور ٹارگٹ، یہ آپ کی مراد ہے، آپ یہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیشہ مراد کے حوالے سے بزرگ یہ کہتے ہیں، سعد علی بٹی کو بھی پتا ہے، میرا اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ڈسکشن رہتی ہے، میں ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا آلویز تھنک بگ، ہمیشہ بڑی مراد سوچیں، بڑی مراد۔ یعنی اگر 7 فٹ کا گڑا ہے اور آپ اگر فرض کر لیں صرف اتنا سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس جو مواد ہے وہ ہے 2 ٹانگیں، ویل پاور ہے، فٹنس ہے، میں چاقو چوبند انسان ہوں، تو میں 7 فٹ کراس کر جاؤں گا۔ اگر آپ صرف 7 فٹ کا سوچیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ 6 فٹ اور کوئی 9 انچ کے اوپر جا کے گر جائیں اس گڑھے کے اندر۔ لیکن اگر آپ نے بگ ڈریم ہے آپ کے پاس، یو ہیو اسٹارٹیڈ تھنکنگ بگ، بڑی مراد آپ نے سوچی، آپ نے کہا یار 7 فٹ کیا چیز ہے، میں 8 فٹ جمپ لگا دوں گا، تو گویا آپ نے 8 فٹ کا جب سوچا تو 7 فٹ واقعی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو مواد اور مراد کو اپنی زندگی کا حصہ آپ نے بنانا ہے۔ مراد آپ نے سیٹ کر لی کہ میں نے 2019 کے 31 دسمبر تک یہاں تک پہنچنا ہے، یہ آپ نے ایک مراد سیٹ کر لی۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اپنے مراد کو کیلنڈر پہ نہیں لے کے آتے، میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ساتھ آپ نہیں دیکھتے، اس کا ریٹن پروف نہیں ہوتا، آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے ایم لینے کے لیے، اگر آپ نے کبھی فائرنگ رینج پہ آپ جائیں یا آپ نے کبھی تیر چلایا ہو تو آپ کو پتا 3-4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک، وہ آپ کا ٹارگٹ سامنے موجود ہو، دوسرا اس ٹارگٹ اور آپ کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس وہ جو مواد ہے، وہ ٹول، وہ آپ کی گن ہو سکتی ہے، رائفل ہو سکتی ہے، کوئی کمان ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ٹول ہو سکتا ہے، کیمرہ ہو سکتا ہے، آپ کا مائک ہو سکتا ہے، آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کی وکیبلری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان لائن کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے مواد کو اپنی مراد کے ان لائن کر دیں، لائن میں لے آئیں۔ لائن اور لینتھ آپ کی جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہونی چاہیے، یعنی ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے بٹوین یور اویلیبل گیجٹ اینڈ بٹوین دا ٹارگٹ یو ہیو سیٹ۔ جو آپ نے ایمبیشن ہے یا آپ کا ایم ہے، ان کو آپ سنکرونائز کر دیں، ان کو انٹیگریٹ کر دیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا ایم لینا ہے، یعنی آپ نے اپنے سیلف کنٹرول کرنا ہے۔ سیلف کنٹرول کا کیا مطلب کہ جو مواد اور مراد سے ہٹ کے آپ سانس لیتے ہیں، اب چونکہ آپ کسی ٹارگٹ پہ ہیں، کوئی فوکسڈ اپروچ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا یو نیڈ ٹو کنٹرول یور بریتھ۔ آپ کو بریدنگ پہ، اپنے سانس پہ قابو پانا پڑے گا کہ اگر میں زور زور سے سانس لیتا رہا تو میرے ہاتھ میں جو مواد ہے اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی، چونکہ میں ڈی فوکس ہو جاؤں گا، میں ہل جاؤں گا تو میرا نشانہ چوک جائے گا۔ تو گویا آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، سنکرونائز کرنا پڑے گا اپنے مواد کے حساب سے اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے۔ تو آپ نے اپنے سانس پہ قابو پایا، نشانہ آپ نے رکھا، اور پھر آپ نے جانچ کے، تاک کے بالکل ایگزیکٹ اس کی کور کے اوپر آپ نے ہٹ کیا اس کو، اور وہ نشانہ جو ہے وہ جا کے اس کو لگ جاتا ہے، یعنی مراد آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اگر فرض کر لیں، یہاں سے ہم بڑے ایک گہرے میدان میں داخل ہونے لگے ہیں جہاں پہ نوجوان اکثر غلطی کرتے ہیں، میں نے بھی کی شروع کے اندر۔ اب میرے پاس گیجٹ جو ہے، میرے پاس جو بندوق ہے، یا میرے پاس جو قلم ہے، یا جو بھی سٹف ہے میرے پاس، وہ فرض کر لیں آدھے کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ تو اس کا مطلب اگر میرا ٹارگٹ، یہ نوجوان بڑے غور سے سن لیں، اس عمر کے حصے میں یہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اس کے اوپر بڑا غور کریں، بڑا سوچیں۔ زیادہ تر ناکامی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے سٹف کو جو موجود ہوتا ہے اس سے بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، بڑا ٹارگٹ۔ تو ٹارگٹ بڑا اس طریقے سے سیٹ نہیں کرنا، یعنی آپ نے ڈریم بڑا ہی سوچنا ہے،
لیکن جو موجودہ ٹارگٹ ہوتا ہے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے. مثلاً اگر آدھے کلومیٹر تک آپ کی گن جو ہے اس کی رینج ہے تو آپ کا ٹارگٹ بھی آدھے کلومیٹر کے اندر اندر ہی ہونا چاہیے. چونکہ اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا 2 کلومیٹر والا تو آپ کیا کریں گے, آپ کا تیر ضائع, آپ کی بلٹ ضائع ہو جائے گی, آپ کی انرجی ضائع ہو جائے گی. آپ نے چونکہ سارا کچھ ٹھیک کیا, ٹارگٹ بھی تھا, آپ کے پاس مواد بھی موجود تھا, لیکن آپ کی پلاننگ کے اندر, اسٹریٹجی کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا, لہٰذا اب آپ کی وہ چیز ضائع ہو جائے گی. تو 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ٹارگٹ کو اپنے قریب کر لیں, یہ 2 باتیں سمجھیے گا, یا ٹارگٹ کو اپنے قریب کر لیں, یا جیسے پروفیشنل فوٹوگرافر کہتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ کے قریب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ زوم نہ کریں, زوم کرنا جو ہے نا وہ اس کو ٹیکنیکل وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا قریب ہو سکتے ہیں اپنے آبجیکٹ کے آپ قریب ہو جائیں اور بہترین پرفیکٹ شاٹ لیں. بہترین پرفیکٹ شاٹ. ایک اچھا فوٹوگرافر شاٹ لیتے ہوئے کیا کرتا ہے, اس کے اندر ہورائزن اس کا خیال رکھے گا, اینگل کا خیال رکھے گا, کیمرہ اس نے کیسے پکڑا ہوا ہے, وہ ہل تو نہیں رہا ہوا. وہ مواد ہے, کیمرہ از گیجٹ, وہ مٹیریل ہے. اب فرض کر لیں آپ کے پاس بہت سارے سفر کے ٹولز ہوتے ہیں. میں نے یہاں سے اگر لاہور جانا ہے, یا کسی نے انڈیا میں سفر کرنا ہے, دہلی میں جانا ہے, ممبئی میں جانا ہے, یا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کی طرف کوئی سفر کر رہا ہے, تو گویا ہم نے ایک ڈیسٹینیشن تو چن لی. اب سفر کرنے کے آپ کے پاس مختلف مواد ہو سکتے ہیں. مثلا پہلا مواد ہے, یہ ساری تلہید بڑے غور سے سننی ہے, چونکہ پھر اس کو میں فیس بک کے پیجز اور یوٹیوب کے چینلز کے ساتھ جوڑوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں چینلز جو ہیں وہ اس طریقے سے فلرش نہیں کر پاتے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, رکے رہتے ہیں, فیئرز کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھیے گا, اس لیے یہ حصہ آپ کا انتہائی غور طلب ہے اس سٹیج پہ. تو پھر آپ نے ایک ڈیسٹینیشن, اب یا تو آپ پیدل جائیں گے منزل کی طرف چونکہ آپ نے جانا ہے, یا آپ سائیکل پہ جائیں گے, یا آپ موٹر سائیکل پہ جائیں گے, یا آپ تانگے پہ جائیں گے, یا آپ ریلوے لائن پہ جائیں گے ریل گاڑی میں بیٹھ کے, یا بس میں جائیں گے, یا ہیلی کاپٹر بک کروا لیتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے, گیجٹس آپ کے بڑھتے تھے, جب گیجٹس بڑھے تو ظاہری بات ہے سپیڈ پہ بھی اثر پڑے گا, مہنگا ہو گیا, ٹکٹ بھی مہنگا ہو جائے گا, جہاز کا فرض کر لیں ہزاروں میں بات چلی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جوں آپ پیدل آتے ہیں تو آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا, ریسورسز, انرجی آپ کی قیمت کم ہے لیکن وقت آپ کا زیادہ لگ جائے گا. تو آپ نے جانا لاہور ہے, کسی بھی طریقے سے آپ پہنچ جاتے ہیں لاہور میں. آپ اگر جہاز پہ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں, 25 منٹ میں. یہ بات سمجھ گئے, یا جہاں بھی آپ کی منزل ہے. تو آپ کا مواد ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ اپنی مراد تک کیسے پہنچیں گے. اب اس مواد کو فرض کر لیں آپ ریلوے لائن ہے آپ کے پاس, زندگی نے آپ کو اس جگہ پہ پیدا کیا جہاں آپ کا ریلوے ٹریک تھا, ایک قریب آپ کا ریلوے ٹریک ہے. اب آنے جانے کے لیے آپ ریلوے ٹریک کو ہی یوز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس ریلوے ٹریک کے اوپر اپنی بیل گاڑی کو کھڑا کر دیں کہ میں بیل گاڑی کو ریلوے ٹریک کے اوپر چلانے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا, ایک گیجٹ وہ ہے جو نیچے ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک اور گیجٹ وہ لگایا جو اس گیجٹ کے لیے نہیں بنا تھا. یعنی ریلوے ٹریک کے لیے بیل گاڑی نہیں بنی ہوئی, آپ کی ریلوے ٹریک کے لیے ریل گاڑی بنی ہوئی ہے. اگر میں اپنے تانگے کو لے کے دریائے راوی میں اتر جاؤں اور میں کہوں کہ میں نے اس کے پار جانا ہے, چونکہ میرا پیدائش کا جو گاؤں تھا یا ضلع تھا وہ دریائے راوی کے کنارے تھا فرض کر لیں, تو میں کہتا ہوں جی میرے پاس چونکہ گیجٹ یا مواد تانگا ہے اور میری مراد ہے دریائے راوی کے پار جانا, اور میں اپنے تانگے پہ بیٹھ کے جاؤں گا. یہاں پہ غلطی کرتے ہیں بہت سارے نوجوان, وہ تانگا اپنا پانی میں اتاریں گے تو کیا ہوگا, گھوڑا بھی ڈوب جائے گا, تانگے کو زنگ لگ جائے گا, پانی کے اندر وہ پھنس جائے گا, اور آپ کے بھی امکانات بڑھ جائیں گے ڈوبنے کے, چونکہ آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا. مواد آپ کے پاس تھا, پہلے ہم نے کہا کہ مواد نہیں ہے, اب ہے کہ مواد تو ہے لیکن رائٹ سٹف نہیں ہے. رائٹ سٹف اس کیفیت کے لیے, وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے آپ نے رائٹ سٹف یوز نہیں کیا. گویا اب آپ کو جہاں پہ پانی کا تصور آئے گا, یا تو آپ تیر کے جائیں گے, آپ کے مسلز, you must be a swimmer. If you are not a swimmer and if you are a swimmer, you need a boat. آپ کو چپوؤں کی ضرورت ہے, کشتی کی ضرورت ہے, آپ کو بحری جہاز کی ضرورت ہے, جہاز کی ضرورت ہے, آبدوز کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو پانی والا مواد ہوگا. تو اگر منزل پانی کے پار ہے تو مواد بھی پانی والا ہونا چاہیے. اس جملے کو میں دوبارہ دہراتا ہوں اور اس کو لکھ لیجئے کسی ڈائری پہ. جیسی آپ کی مراد ہوگی اور آپ کی مراد سے آپ تک جو سفر ہے وہ جس نوعیت کا ہوگا,
اور جس طرح کا آپ کا مواد ہے آپ کو وہی ٹریک لینا پڑے گا. اگر میرے پاس تانگا ہے اور میں نے جانا بھی دریائے راوی کے پار ہے تو میں کوشش کروں گا کوئی پل تلاش کروں یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے تانگا میرا گزر سکتا ہو, یا اتنی بڑی کشتی ہو کہ میں اپنے تانگے کو ایک سٹف نیچے کیریئر کے طور پر اور میں اس پہ اپنے تانگے کو کیری کر لوں کہ میرے ایک گیجٹ کے اوپر دوسرا گیجٹ بیٹھ گیا اور میں دریائے راوی کے پار اتر گیا. اب یہ جتنی بھی میں نے تمہید باندھی ہے, اب اس کو جوڑیے گا اپنے فیس بک کے پیج کے ساتھ, گروپ کے ساتھ اور یوٹیوب کے چینل کے ساتھ. میں نے جب فری لانس پاکستان کا آغاز کیا 14 اگست 2017 کو, تو رات کو آئیڈیاز لیڈر میں چھت پہ بیٹھ کے میں نے اور راؤ صاحب تھے, سعد علی بھٹی اور حسنین, تو مجھے ان سب نے روکا. میں نے ان کو ایک بات کہی تھی اس وقت. میں نے کہا یار میرے پاس, میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں تک پہنچ جائیں. میں نے اپنے سٹاف کی ایک لسٹ بنائی اور ایک مراد میری ہوگی. مراد کیا تھی کہ میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جو ہمارا, یعنی یہ ہمارے فرسٹ فیز میں نے پہلے ہی اس کی پوائنٹ بنا دیے. سعد نے کہا کہ سر آپ انگلش میں شروع کریں گے؟ میں نے کہا نو, انگلش میں شروع نہیں کروں گا اس سٹیج پہ. میرا سٹاف پہلا کیا ہوگا, اردو اور ہندی جہاں پہ بولی جاتی ہے یا سمجھ میں آ جاتی ہے, میں ان سیگمنٹس کو ایڈریس کروں گا. اور وہ نوجوان, یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ اسکروٹنی کر لی میں نے اس کو پریورٹائز کر لیا اور میں نے اپنے ذہن میں ایک لسٹ جو بنائی ہوئی تھی, ڈائری پہ تو تھی, میں نے اپنے مواد کے مطابق, میں نے ساتھ کو کہا کہ ہمارے پاس مواد کیا کیا ہے, تو اس نے چیزیں کہیں کہ سر ایک چھوٹا سا ویب کیم ہے ہمارے پاس اور بس باقی کمپیوٹر ہے اور نیٹ ہے, یہ ہمارے پاس مواد موجود ہے. یعنی موبائل کیمراز تو تھے ہمارے پاس, وہ بھی ہم نے سامنے رکھے. پھر اس کی ہم نے چیک کی کہ اس کی ویڈیو جو ہے, اس کی ریزولوشن کیا ہے, وڈتھ کتنی بنائے گا میرے والا جو ہواوے والا ہے, یا سعد علی بھٹی کے پاس, اس نے کہا سر یہ اس کی اتنی ریزولوشن ہے. راؤ صاحب نے کہا میرے موبائل کی اتنی ہے. پھر ہم نے چیک کیا کہ ان کی آواز جو ہے وہ آڈیو کس طریقے سے ریکارڈ کر سکتا ہے. پھر ویب کیم کو بھی ہم نے چیک کیا ساتھ. اب جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو میں تھوڑا مسکرا رہا تھا, تو سعد آسکڈ می کہ سر وائی یو آر اسمائلنگ, آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے. تو آئی ٹولڈ ہم, ہی اسٹل ریمبرس, وہ کبھی کبھی مجھے کہتا ہے کہ سر آپ صحیح کہتے تھے, فاروق بھائی آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہوگا اور ایسا ہوا. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس جو اصلی سٹف ہے وہ ہے کانٹینٹ, یعنی میرے سامنے جو بھی چیز ہوگی میں اس کے سامنے بولوں گا اور میرا کانٹینٹ جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جیسے سعد کو میں نے مذاق میں ہنس کے کہا کہ میں نے جیسے تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے باقی سب کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو میں نے اپنی وہ لسٹ بنائی اور لسٹ بنانے کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ میرے ایریاز ہیں, مراد ایک سیٹ کر لی, یہاں تک میں نے جانا ہے. اس میں ہم نے تھوڑا سا برین سٹارمنگ کی. راؤ صاحب کے اپنے, ہی از آرٹ ڈائریکٹر, وہ از ون آف مائی اسٹوڈنٹس, سجاد راؤ, وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں آرٹ ڈائریکٹر ہے. تو وہ چونکہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, دوست بھی ہے, تو وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس نے اپنا ایک پوائنٹ دیا. اس کے بعد حسنین کی اپنی رائے تھی. میں نے سب کو سنا. سب کو سننے کے بعد ان سب نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے اپنے مواد میں اپنے آپ کو شامل کیا کہ مجھے آپ کوئی بھی ٹاپک دے دیں, یعنی میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں تو میں اس پہ بات کروں گا. اس کے بعد میں نے سعد کو کہا, میں نے کہا سعد آپ کس پہ بات کر سکتے ہو؟ تو اس نے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا اوکے, میں آپ کو اسائن کر رہا ہوں ایک چیز, اس پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے. آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. میں نے زندگی گزاری ہوئی ہے پیچھے, میرا ایک اور تجربہ تھا لیکچررشپ کا, ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے اور جگہ پہ مار کھا کے. تو مجھے پتا تھا کہ میں کانٹینٹ دے سکتا ہوں. میرے پاس سی ایس ایس کی تیاری کی وجہ سے بھی اچھے اثرات تھے, انگلش کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. تو میرے پاس کانٹینٹ کی کمی نہیں تھی. اب سعد علی بھٹی کو میں نے اس وقت, مجھے یاد ہے کہ 2017 میں نے اس کو اسائن کیا کہ سعد آپ فائیور کے اوپر کام کریں, چونکہ نوجوان بہت زیادہ فائیور کے اوپر ان کے سوالوں کے جوابات نہیں ملے. تو ہم نے اپنے مواد جو اس وقت تھا, اس کے لیے میں نے آپ کو یاد ہے جو ہم نے ان باکسنگ کی تھی لاجی ٹیک جب ہم نے لیا, یہ جو آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے لاجی ٹیک کے اندر 1080, اس سے پہلے وہ چونکہ ویڈیو نہیں آتی تھی تو میں اس کو گلے میں لٹکاتا تھا اس طریقے سے اس کے کلپ کے ساتھ. میرے پاس اویلیبل گیجٹ یہی تھا, تو میرے پاس چونکہ سٹف تھا میں رکا نہیں. تو چینل ہم نے 10 منٹ کی گیم ہے, آپ کے پاس ای میل ہے, آپ نے چینل لگا دیا. اب چونکہ اس کا نام ہی فری لانس پاکستان تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اسی طریقے سے اس چیز کو, چونکہ اس کی ڈومین ایک واضح تھی, ڈیسٹینیشن اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی تھی, فری لانس پاکستان. اس کا مطلب میرے لیے وہ گول جو ہے اس کو سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اب اس کے لیے
پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ میں کس طریقے سے اس کو لے کے چلوں گا. تو اس کے لیے بہت سارے ٹاپکس مجھے بتایا گئے کہ سر یہاں سے شروع کریں, یہاں سے شروع کریں. تو میں نے فیس بک کے اوپر جو میں لائیو ایک دو دفعہ آیا, یہ سب ہنس رہے تھے کہ سر فیس بک پہ آپ لائیو کیوں آئے. اس وقت یہ کلچر اتنا زیادہ نہیں تھا لائیو آنے کا پروفیشنل چیزوں کے حوالے سے. تو میں نے کہا آپ دیکھو گے آنے والے وقتوں میں ہر بندہ جو ہے وہ لائیو آ کے کوشش کر رہا ہوگا. تو میں نے انہی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے, وہ چھوٹی چھوٹی آپ کو ابتدائی یاد ہوگا اپ ورک کے حوالے سے, وہی میں نے لگا دی. اچھا, اس کو کافی سارے لوگوں نے دیکھا, پسند کرنا شروع کیا. یعنی فری لانسنگ کے حوالے سے ہماری کچھ ویڈیوز آ گئی. سعد فائبر پہ بیٹھ گیا. تو وہ جو مواد اور مراد کا فلسفہ تھا, سعد نے بڑی کوشش کی دائیں بائیں جانے کی. چونکہ نوجوان, ینگ بلڈ, بڑا ایکسائٹمنٹ, بڑا جوش, میں نے اس کو آج کے دن تک فائبر پہ ہی رکھا ہوا ہے. ابھی وہ ایڈوانس اس پہ کام کر رہا ہے. آپ لوگوں نے یہ ساری کہانی میں نے آپ کو انسپریشن کے لیے اس لیے سنائی. ابھی ہمارا تقریباً آپ کو پتا ہے کہ 11K سے اوپر آپ سب لوگوں نے ہی اس کو مارکیٹ کیا. میرے پاس تو اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. میں ساتھ کو کہتا تھا, مجھے وہ کہتا تھا سر میری خواہش ہے کبھی ہماری ویڈیوز جو ہے وہ 100 ویوز ہونے چاہیے ایک دن میں. یہ ایک خواہش, چھوٹی چھوٹی خواہشات. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھتے جاؤ, آپ اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کرو, آنےسٹ ہو جاؤ, جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ کلیم کرتے ہو وہ آپ دینا شروع کر دو. لمبے چوڑے وعدے نہ کرو, کوئی دعوے نہ کرو, آنےسٹی کے ساتھ یہ لفظوں پہ غور کریں. اور یہ اسی وجہ سے لوگ مار کھا جاتے ہیں کہ ان کے پاس یا تو مواد کی کمی آ جاتی ہے یا وہ مواد اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو جس طریقے سے ہمارے پاس جو کچھ تھا آہستہ آہستہ وہ ہم نے ڈیلیور کرنا شروع کیا. وہ آپ کے سامنے ہے ساری کہانی. میں اس لیے پہلے اس پہ نہیں بولا یوٹیوب چینل کے حوالے سے, لیکن اب ہم چونکہ مجھے اب ای میلز آنا شروع ہو گئی ہیں افیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے. مجھے بہت سارے اسپانسرز, یعنی کینیڈا سے مجھے اگلے دن ای میل آئی ہے, اسپین سے ایک ٹیم ہے انہوں نے مجھے ای میل کی ہے کہ ہم آپ کے چینل کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے بڑی زبردست, آپ کی ایک ہائپ ہو گئی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کو سورس آف ارننگ کے طور پر آپ لانچ کریں, تھوڑا سا ہمیں یعنی پروموٹ کر لیں, تو اتنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. میرے لیے یہ ساری چیزیں نئی ہیں چونکہ میں ان چیزوں میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے سعد کو بھی کہا یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب پانی میں اتریں گے تو بھیگنا تو آپ نے ہے ہی ہے, اور جب آپ پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے تو سانس تو آپ کا پھولے گا. تو جو وقت کے ساتھ آپ گرو کرتے چلے جاتے ہیں, کچھ چیزیں وقت پہ ہی اچھی لگتی ہیں. یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں 9 out of 10 ٹائمز جو چینلز بند ہوئے ہیں وہ جلد بازی میں بند ہوئے ہیں, جو پیجز پیچھے رہ گئے ہیں وہ جلد بازی میں پیچھے رہ گئے ہیں. وجہ کیا ہے, جو کام آپ کا 18 سال کی عمر کے بعد یا 25 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے, اگر 5ویں کلاس کا بچہ یہ کہہ دے کہ مجھے ابھی شادی کر دے, میں نے بابا بننا ہے, تو یہ اس کی خواہش سن کے سارے ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ دماغ ٹھیک ہے آپ کا, یو آر اسٹل جسٹ اے کڈ, تو آپ یو آر ٹرائنگ ٹو بی اے مین. تو آپ کو جو عمر کا حصہ ہے, جو آپ کی ایفیشنسی کا لیول ہے, جو آپ کے گیجٹ کا لیول, اور میں آپ کو اپنے تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گیجٹ کم از کم یوٹیوب پہ میٹر نہیں کرتا, شروع میں بالکل میٹر نہیں کرتا. واٹ میٹرز دا موسٹ از یور کانٹینٹ, اور پھر اس کانٹینٹ کو دا وے یو پریزنٹ, یہ میٹر کرتا ہے. یہ ساری ایگزامپل کوٹ کرنے کے بعد, مواد اور مراد کے فلسفے کو سمجھنے کے بعد, اب آ جائیں ذرا آپ لوگوں نے جب چینل بنانا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے. پیج بھی بہت سارے لڑکوں نے بنا لیا, مجھے وہ اٹیچ بھی کرتے ہیں, ٹیگ بھی کرتے ہیں, میں اس کو لائک بھی کر رہا ہوں, گروپ میں شیئر بھی کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا میری سیلیبریشن ہوتی ہے, آئی لو اٹ کہ آپ لوگ, چونکہ میں سیلف میڈ ہوں, میں نے سعد کے سامنے چیلنج بیس پہ فری لانس پاکستان شروع کیا, بہت چھوٹا سا چینل, کوئی اس کے لیے ہم نے ایسا ایول مینز یوز نہیں کیے اس کو مارکیٹ کرنے کے حوالے سے. میں نے کہا چلنے دو, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اگر کانٹینٹ میں جان ہوگی یہ چلے گا, اگر بیج میں جان ہوگی, یہ زرخیز مٹی میں لگا ہے, یہ اگے گا. آپ کا کام ہے کہ آپ صرف اپنا سٹف دیتے رہیں. یہ تو تھی جو فری لانس پاکستان کے جو بیہائنڈ دی کیمرہ ٹیم کی ایفرٹ ہے. میں چونکہ آپ کے سامنے وہی ویژن رکھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مواد اور مراد کے فلسفے کے ساتھ چلا ہوں. اب آپ نے جب پیج بنا لیا ہے, اعتزاز نے بنا لیا ہے, عادل نے بنا لیا ہے, منان نے بنا لیا ہے, مدیہ ہے انہوں نے بنا لیا ہے, اور بہت سارے ایگل ڈیزائنرز کے نام سے عرفان ہے, ان کا ایک بزنس ہے, کافی سارے لڑکوں نے پیج بنا لی ہے پروفیشنل فیس بک کے اوپر. تو پہلے فیز پہ یہ بالعموم خواہش پیدا ہوتی ہے لائکس کے حوالے سے. آپ کو میں نے ابھی تک نہیں بتایا, ایک پیج ہے یونائٹڈ اسٹوڈنٹس آف پاکستان,
اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پیج بھی کافی طویل عرصے سے میں اس کو مینیج کر رہا ہوں. یونائٹڈ اسٹوڈنٹس آف پاکستان، یہ بھی طاہر کا آئیڈیا تھا. طاہر بڑا اس معاملے میں یعنی کریٹو. ایون فری لانس پاکستان بھی طاہر کا آئیڈیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شروع سے اس نے 2009 یا اس سے بھی پہلے سے اس کے ذہن میں یہ چل رہی تھی چیزیں، میں صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. یہ بات سمجھ گئے؟ تو پھر بہت ساری چیزیں یعنی کئی آئیڈیاز میرے ہوتے ہیں جو طاہر ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے. ہم سب اپنے اپنے اینگل میں اپنے مواد اور مراد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ نوجوانوں نے آج بیٹھ کے ایک تو اپنی لسٹ بنانی ہے، آپ کے پاس مواد کیا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کے پاس کیمرہ ہے نا، یہ سب سے بڑا مواد ہے آج کی ڈیٹ میں. یہ سب سے بڑا مواد ہے آپ کا. یہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، اوپو کا ہو گیا یا کسی بھی حوالے سے کوئی کیو موبائل ہے جو ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے، جو آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں انٹو کے اوپر، آپ کو یہ آپ کے لیے بڑا یوزفل ہو جائے گا. اور آپ نے کرنا کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس جب تک آپ نہیں کریں گے، جو آپ کی فائرنگ رینج پہ، فائرنگ رینج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیٹل فیلڈ سے پہلے ہوم پریکٹس، جیسے ہوم گراؤنڈ میں کرکٹ کی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، یا آپ سمندر میں اترنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول کے اندر پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ نے پیجز میں نے آپ سے اس لیے بنوائے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ چینل بھی ساتھ بنا لیں. اب آپ نے یقیناً اس پہ نیچ کا خیال رکھا ہوگا. میرا چونکہ فری لانس پاکستان کا تھا، اب آپ نے اپنا آئیڈیا سوچنا ہے. اعتزاز احسن فرض کر لیں ایک گرافک ڈیزائنر ہے یا ویب ڈیزائنر ہے، اس نے ایک پیج بنایا فری لانس پاکستان کے اوپر، فیس بک کے اوپر، گرافک ڈیزائن کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے اس کی مراد اب گرافک ڈیزائن کے ساتھ جڑ گئی ہے کہ اس طریقے سے اس نے لے کے چلنا ہے. اب یہ اس کے دل میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یہ اس نے ڈیفائن کرنا ہے. چونکہ ہم خود فیصلہ جب تک نہیں کرتے، دوسروں کے خواب ہم نہیں جی سکتے. یہ یاد رکھیے، دوسروں کے خوابوں کو جینا بڑا مشکل ہوتا ہے. خواب آپ کی آنکھ دیکھے تو اس کی تعبیر ڈھونڈنے میں آپ کی دلچسپی بھی ہوگی، آپ کا رجحان بھی ہوگا، آپ کو آسانی بھی میسر آ جائے گی، اور پھر اسباب بھی مہیا ہوں گے. لیکن اگر آپ ادھار خواب لے کے جی رہے ہیں، کسی اور کے خوابوں کی تعبیر کے چکر میں آپ پڑیں گے، تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یس، ایک کنڈیشن ہوتی ہے، بہت اچھی وہ اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کے حصے کے خواب بھی جیتی ہے، وہ بڑی خوشخبری کی باتیں ہیں، وہ الگ ایک موضوع ہے. تو آپ نے اپنی آج لسٹنگ کر لینی ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر کون سا موجود ہے، اور آپ کی شخصیت کیا بہتر کر سکتی ہے. آپ کے پاس اگر مواد پیسے کی صورت میں زیادہ ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کسی کو ہائر کر لیں، ٹیم اپ کر لیں. آپ اس کو کہیں جی کہ آپ بولنا شروع کر لیں، میں اسپانسر کرتا ہوں، میں انویسٹر بن جاتا ہوں، اور آپ نے میرے کہنے کے مطابق یہاں تک لے کے جانا ہے. اب جیسے یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتا ہے ارننگ کے آپ کے پاس 3-4 مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. سب سے منیمم جس پہ فری لانس پاکستانی اس سٹیج پہ ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایڈز چلتے ہیں، ایڈ سینس، اور وہ سب سے منیمم ہے، بالکل سب سے منیمم لیول پہ وہ ایڈ سینس ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس افیلیٹ مارکیٹنگ کا ایک آپشن اوپن ہو جاتا ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سارے جو پرانے ہیں، یعنی کسی اور کا کوئی کام ہے، آپ صرف اس کا لنک ریفر کرتے ہیں، اس کی پروڈکٹ کو ریفر کرتے ہیں، آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور آپ کو پر سیل یا جو بھی ان کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق کمیشن ملتا ہے. بیسیکلی یو بیکم اے کمیشن ایجنٹ. تیسرا آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ سپانسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سپانسر کے لیے آپ کے پاس وہی بندہ آئے گا جس کو پتا ہے کہ زیادہ بندوں تک اس کی پروڈکٹ جا سکے گی اور اس نیچ سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو ہمیشہ اب آپ نے اس شروع کی تمہید کو جوڑنا ہے اس آخری چوتھے مرحلے میں، جس کو میں اپلائی کرنے کا مرحلہ کہہ لیں کہ اب ہم ایپلیکیشن میں داخل ہونے لگے. یعنی میں نے پڑھا کہ جی فلان نیچ جو ہے نا اس میں پیسہ بڑا ہے، یہ میں نے کہیں بلاگ پڑھا. اب جناب وہ نیچ کے مطابق میں نے چینل کھول لیا، یہ سوچے بغیر کہ میرے پاس مواد کیا ہے. یہ لفظوں کو غور سے سنیں، یہ سوچے بغیر کہ میرے پاس مواد کیا ہے اور میری مراد کیا ہے، میں نے کسی اور کے کہے ہوئے لفظوں کے اوپر عمل کر لیا کہ بھائی اس میں پیسہ بڑا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ پیسہ میرے لیے بڑا ہے، یہ کیا پیسہ میرے لیے ہے، یا ایسی ایک جنرل بات تھی. تو بالعموم ہم کسی کے کہنے پہ بغیر تحقیق کے شروع ہو جاتے ہیں، چینل بنا لیتے ہیں، اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں، بھئی یار چینل تو بنا لیا، پیسے نہیں آ رہے. وہ فلاں بندہ غلط کہتا تھا، وہ غلط نہیں کہتا تھا. اس نے جب یہ بات کی تھی تو اس کے سابقہ اور لحقہ بھی تھا، کچھ سیاق و سباق تھا، کوئی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی اس نے. اور کانٹیکسٹ یہی ہوتا ہے مواد والا. مواد اور مراد یہ آگے پیچھے ہے، کانٹینٹ درمیان میں ہوتا ہے.
یہ تو آپ کے یعنی ٹول سے لے کے آپ کی ڈیسٹینیشن تک جانے کا آپ کا انداز ہے کہ آپ کا یہ انداز. فرض کر لیں میڈیکل کی بڑی ریچ فیلڈ ہے, اس کے اوپر جی چینل بناتے ہیں ڈائبٹیز کے اوپر. اب چینل تو آپ نے بنا لیا, اب ڈائبٹیز کے اوپر آپ نے ورکنگ نہیں کی, کیا کریں گے بھائی آپ ڈائبٹیز میں؟ تو 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز کس وجہ سے چینل بند ہوئے؟ کاپی رائٹ مٹیریل, یا اس ویب سائٹ سے چیز اٹھا لو, آڈیو کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, تھوڑا ویڈیو کو. میں نے آپ کو بتایا بڑا انٹیلیجنٹ مشینیں ہو گئی ہیں, یہ اے آئی کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. آپ اگر اس طریقے سے مار داڑ کریں گے اور چوری چکاری کر کے آپ اپنا کنٹینٹ دیں گے, آپ کا چینل شروع میں بند نہیں ہوگا, اس کا فائدہ اس پروڈکٹ والے کو ہو جائے گا. آپ کا چینل جب اچھی خاصی ہائپ کریٹ کرنا شروع ہو جائے گا, بعض کا تو شروع میں پکڑا جاتا ہے, لو جی پتا چلتا ہے کہ ای میل آتی ہے یور چینل از سسپینڈڈ, کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب پہلے ہی مقام سے آپ نے اپنی کشتی کو دیکھنا ہے کہ اس میں سوراخ تو نہیں ہے, تانگے کا کوئی سکریو ڈھیلا تو نہیں ہے, بیل گاڑی میں جو بیل آپ نے جوتا ہوا ہے اس نے کھانا شانا کھایا ہوا ہے, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کے بوجھ کو اٹھا کے آگے بڑھ سکے. اور پھر جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, جس منڈی میں آپ جانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس مال ہے, یا آپ نے لوگوں کو پمفلٹ تو پہلے سے بانٹ دی ہے کہ بھائی میں لے کے آ رہا ہوں, اور وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ ہوتے ہیں, تو وہ جن کو آپ نے وہاں پہ روکا ہوا ہے وہ پھر آپ کے جناب گلے پڑیں گے. اور چونکہ یوٹیوب موسٹلی فری آف کاسٹ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لہٰذا یہاں پہ کریٹیسزم بھی زیادہ ہوگی, چیلنجز زیادہ آ جاتے ہیں, چونکہ فری چل رہی ہیں بہت ساری چیزیں, لہٰذا لوگ آپ سے کسی اور طریقے سے بھی وصول کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے ان سے گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس فارمولے پہ عمل کرنا ہے. جو آپ کے پاس مواد ہے اور جس نچ میں آپ جانا چاہتے ہیں, جو آپ کی چوائس کی فیلڈ ہے, آپ جس پہ بول سکتے ہو یا کسی کو بلوا سکتے ہو, جس پہ آپ خود لکھ سکتے ہیں یا کسی سے لکھوا سکتے ہیں, جس میں آپ کی دلچسپی ہے, وہ مراد رکھ لیں اور اس کے مطابق جو اویلیبل مواد ہے اس کے ساتھ شروع کریں. جیسے ہم نے گلے میں لٹکا کے شروع کیا, لاجی ٹیک پہ بات آئی, لاجی ٹیک سے پھر ہم نے یہ جو ہمارا کینن ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب اس سے آگے بھی یعنی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. مجھے بڑے بندوں نے کہا آپ کو یہ کیمرہ لینا چاہیے تھا, وہ لینا چاہیے تھا. میں نے کہا یار جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی, ابھی صرف کانٹینٹ جو ہے نا وہ جانے دیں, آگے وقت آئے گا تو مجھے سارا راستہ کلیئر ہے, مجھے پتا ہے میں نے آگے کیا کیا کرنا ہے, چونکہ میں نے بیٹھ کے تھاٹ پروسیس کیا اس کے اوپر. اسی لیے انسان وہی کودتا ہے میدان میں جب آپ کو سمجھ آ جائے. اور اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد یہ سوچیں کہ وہ آپ کو تیرنا نہیں آتا, then this is a foolish step. یہ آپ کا پھر ایک انتہائی احمقانہ اقدام ہوگا کہ آپ اس جگہ پہ جہاں مگرمچھ ہیں آپ اتر گئے ہیں اور آپ کے پاس سیفٹی پریکاشن نہیں ہے کوئی بھی. تو اس لیے ہمیشہ پیشنس کے ساتھ جتنے یوٹیوب کے کانٹینٹ کریٹر ہیں آپ ان سے انٹرویو کریں. مجھ سے اگر آپ پوچھ لیں, میرا تو ابھی چھوٹا سا 11 کے اس پہ بات پہنچی ہے, ہمیشہ اس نے ٹف ٹائم لیا ہوگا, ہمیشہ ٹف ٹائم لیا ہوگا, اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گیجٹس کے ساتھ اس نے شروع کیا ہوگا. بڑی نوائز چل رہا ہوگا شروع میں, آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آتی ہے نوائز کیسے قابو کرنا ہے, لائٹنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اس کا چہرہ عجیب و غریب نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کروما کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے, مختلف بیک گراؤنڈ بدلنا شروع ہوتا ہے, پھر مزید وہ فلٹر لگاتا ہے, لش پش مزید اچھا مک آ جاتا ہے اس کے پاس. تو تھنگس ہیپن. میں نے بتایا جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو شادی بھی ہوگی اور بچے بھی پیدا ہوں گے, وہ آنے والی سٹیج ہے. ابھی آپ کے منہ میں جس طرح کے دانت ہیں آپ اسی کے مطابق روٹی کا نوالا توڑیں گے, چونکہ اگر منہ میں دانت نہیں اور نوالا آپ نے سخت توڑ دیا تو آپ کا یا تو وہ گلے میں پھنسے گا یا آپ کے سٹمک کو ڈس آرڈر میں کر دے گا. تو آپ اپنے فیس بک پیج کے اوپر ڈیلی ریگولر, اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ریگولیرٹی پنکچویلٹی کی طرف. فیلئر زیادہ تر کیا ہوتی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے. کنسسٹنٹ کے لیے آپ سادہ سے یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, چونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, آپ نے گاڑی روکنی ہے, آپ نے اس کو چلانا ہے, اور آپ اسی طریقے سے اپنا سٹاف جو ہے وہ لے کے چلیں گے. اب آپ کے پاس جو آسانی ہے اپنی منزل سے ریلیٹڈ, آپ میڈیکل میں نیا کیا دینا چاہتے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, کیا آپ ٹولز تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ایڈوائسز دینا چاہتے ہیں, کوئی ٹپس دینا چاہتے ہیں, یہ آپ نے پہلے سوچنا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں پھیلاؤ ہو جاتا ہے, ہر چیز میں پھیلاؤ کی گنجائش نکلتی ہے. جیسے مجھے اگر آپ اس وقت انٹرویو کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس فری لانس پاکستان کو میں کہاں کہاں پہ جوڑ سکتا ہوں, کیا کیا اس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. تو وہ آنے والے وقتوں کی باتیں ہیں. ابھی اس طرح کے خوابوں میں پڑھ کے, میں نے سعد علی بھٹی کو بھی کہا تھا, آپ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں. یوٹیوب کا اپنا ایک بزنس چل رہا ہے,
تو سب سے پہلے آپ نے آج کوشش کرنی ہے کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کو پڑھ لیں. میں موٹے موٹے آپ کو پوائنٹس پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں. کسی مذہب یا مسلک کو مت چھیڑیں, کوئی کسی کا نقصان کرنے کی کوشش نہ کریں, کوئی ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت کے حوالے سے, کوئی جلے کٹے اعضاء, کچھ اس طرح کی چیزیں جس سے جو ایڈورٹائزر ہے وہ ناراض ہوتا ہو, اس سٹاف کی طرف مت جائیں. کاپی رائٹس کا انتہائی خیال رکھیں. امیج لگانے سے پہلے, آڈیو لگانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس اس کا یا تو لائسنس موجود ہو یا رائٹس موجود ہوں کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں. کچھ آڈیو چونکہ یوٹیوب کی اپنی آڈیو لائبریری کے اندر جہاں پہ وہ انسان کی شکل نہیں بنی ہوتی, وہ ایٹریبیوشن آپ کو دینے والا کام نہیں ہوتا, وہ آپ فری لگا سکتے ہیں, جیسے آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں سنا ہوگا. آپ کو یوٹیوب کے حد تک آپ اس کو مانیٹائز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو رولز آف دی گیم پہلے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مواد کون سا ہے اور پھر اس کو ایم لینے کا طریقہ کار کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے سانس لیا اور اس وجہ سے آپ کا نشانہ چوک گیا. کوئی ایسا تو نہیں کسی نے ساتھ والے نے ہاتھ مار دیا. بعض کا ہاتھ بھی مارتے ہیں. جہاں لیگ پولنگ کا کلچر ہو وہاں ہاتھ مارنے والے بہت ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں جو ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں. خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. یوں مثال لے لیں کہ اگر گاؤں میں ایک پہاڑی ہے اور اس کے اوپر ہمیشہ سے کئی لوگوں نے کوشش کی, کوئی نہیں چڑھ سکا. آپ اگر چڑھنے سے پہلے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی میں چڑھ جاؤں گا اور آپ چڑھنے کی کوشش میں مصروف ہوں گے, تو گاؤں کے وہ لوگ خاص کر جو ناکام ہو چکے ہیں وہ جیلسی کا شکار ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار یہ چڑھ گیا تو ہمارا تو نام گیا, تو وہ آپ کی ٹانگیں پکڑ لیں گے نیچے سے. اب اس میں بزرگ یہ کہتے ہیں, یہ وہ مثال ہے جو مجھے میرے والد محترم نے جوانی میں سمجھائی تھی کہ پہلے چپ کر کے پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور چڑھنے کے بعد وہاں سے آواز لگاؤ کہ اے لوگو اٹھو, دیکھو کیا زبردست میں نے پرفارمنس دکھائی ہے. یہ وہ پہاڑی ہے جس پہ کوئی نہیں چڑھ سکا, اور دیکھو آئی ایم اپ, آئی ایم وکٹوریس, میں وجے ہوں, میں کامیاب ہو گیا ہوں, میری فتح ہو گئی ہے. پھر آپ کو چونکہ اوپر کو چڑھ نہیں سکے گا, آپ کو کوئی نیچے اتار نہیں سکتا. پھر آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ دس از ہاؤ آئی کلائمبڈ, اس طریقے سے میں اوپر چڑھا ہوں. تو اگر آپ کرنے سے پہلے, جیسے بہت ساری چیزیں ابھی چینل کی میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا چونکہ ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں, لیکن اب چونکہ بہرحال اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں, لہٰذا میں آپ کو مواد اور مراد کے حوالے سے بتانے کا مجاز ہوں کہ اب تک کی حالیہ جو کامیابی ہے یا آج تک, وہ اس وجہ سے کہ میں نے ایک کام شروع کیا, بڑے مشکل وقت آئے, یقین مانے بڑے مشکل وقت آئے, میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا, بڑی مصروفیت ہو جاتی تھی, مجھے بعض اوقات پوری رات جاگنا پڑا کہ میں نے اپنے تھیسس کو بھی ٹائم دیا, گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور بھی کام کرنے ہیں, کلائنٹ کے پروجیکٹ بھی ہیں, اور پھر بعض اوقات رات کو 3 بجے بیٹھ کے 3 بجے سے صبح کے 5 بجے تک مجھے ویڈیو کا بھی وہ سلسلہ کرنا پڑا. تو یوٹیوب پہ اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ٹائم دیتے ہیں تھوڑا سا, شروع میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, چونکہ آپ کا بیج ہو سکتا ہے کہ پرندہ چوک کے لے جائے, آپ کی غلطی سے ہی وہ بیج جو ہے وہ جل جائے. یہ بات سمجھ گئے نا, تو جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں, تو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر کامنٹس کے حوالے سے ہے, تو آپ نے اپنے آج سے آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے یہ آپ کی اگلی اسائنمنٹ ہے. ان کو شاباش جنہوں نے میری ایڈوائس پر پیجز بنائے, اور آج آپ اپنے مواد اور مراد کے حوالے سے چینل جو آپ نے بنایا تھا, آپ بہت سارے لڑکے میں نے دیکھے جو چینلز کے طور پر سبسکرائب کیا انہوں نے فری لانس پاکستان کو, ان میں سے بہت سارے میں دیکھ رہا تھا ہم سے پہلے کے بنے ہوئے 2015 کے, وہ کوئی 2000 پہ, کوئی 3000 پہ, کوئی 4000 پہ کیوں روک گیا؟ انہوں نے اپنی نیچ کو پروڈکٹیو نہیں بنایا. انہوں نے اپنی نیچ کے اندر وہ جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ چیزیں تھی وہ نہیں تھی. لوگوں کو وہ مت دیں جو سب دے رہے ہیں, اور اگر آپ وہی سارا کچھ دیتے ہیں جو سب دے رہے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ انداز میں دیں, ڈیفرنٹ انداز میں, اور مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا, اور یہ پرواہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ میں آپ کو اس سٹیج پہ بتا رہا ہوں. آپ اگر یوٹیوب جن کا اپنا چینل ہے نا, یوٹیوب جن کا چینل ہے, ان کی ویڈیو دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈس لائک ان کی ویڈیوز کی گئی ہیں جو جن کا اپنا بزنس ہے. کوئی نعت کی آپ لے لیں, تلاوت کی لے لیں, انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے زبردست, بلکہ جتنے زیادہ سکسیسفل چینل ہیں, مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جب آپ 10,000 پہ پہنچے تو آپ کے زیادہ نہیں 10 15 20 25 بندے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے جن کو آپ نے کسی موقع پہ شٹ اپ کال دی ہوگی, سنپ کیا ہو, جو آپ کے اصولوں کے خلاف چل رہے ہوں گے. تو وہ انسان کمزور ہے نفسیات کے اعتبار سے, وہ پکے ہیٹر بن جاتے ہیں.
फिर आप 50,000 पे गए तो हेटर्स की तादाद में भी इजाफा होगा, दोस्तों की तादाद में भी इजाफा होगा। आपको पसंद करने वाले हमेशा 3 गुना ज्यादा रहते हैं, हमेशा 2-3 गुना ज्यादा रहेंगे जब तक आपका कंटेंट ह्यूमैनिटी के साथ चल रहा है। फिर आप 100K पे चले जाते हैं, आप देखें जिनके मिलियंस में है ना, जिनके मिलियंस में है, उनके डिसलाइक भी थाउजेंड्स में होते हैं, थाउजेंड। इधर वीडियो आई 5,000 लाइक और 2,000 डिसलाइक। तो इन चीजों से मत घबराएं, बल्कि मैं आपको एक सीक्रेट एल्गोरिथम बता दूं यूट्यूब का। आपकी वीडियो का लाइक भी वही काउंट होगा जो वीडियो देखने के बाद लाइक है, और आपका अनलाइक भी वही काउंट किया जाएगा जो वीडियो देखने के बाद अनलाइक होता है। और उसको वो रैंकिंग में नंबर देते हैं कि किसी बंदे ने वीडियो देखने के बाद लॉजिकली अनलाइक किया है या बगैर देखे हुए वो आया और उसने आके उसको अनलाइक कर दिया। ये चीजें उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उनकी बॉट है, इट इज नोटिंग दोज थिंग्स। ये उनके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, उनका एल्गोरिथम। जब हमने चैनल बनाया तो उससे पहले ये था गालिबन 10,000 व्यूज के ऊपर आपका चैनल मोनेटाइजेशन शुरू होता है। इधर हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की अगस्त में चैनल रजिस्टर किया, पता चला जी कि दिसंबर से ये अब आपका 2,40,000 मिनट आपको करने पड़ेंगे और 1,000 आपका सब्सक्राइबर, 2,40,000 मिनट वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर। तो साद अली भट्टी मुझे कहता है कि जो ही हमने सर मुड़ाते ही सर ओले पड़े, हमने रोजे रखे और दिन लंबे हो गए। मैंने उसको हंस के कहा, मैंने कहा इट इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर, लॉन्ग रन में ये चीज हमारी फेवर में आएगी। उसकी वजह क्या है कि हम कंटेंट के साथ उतर रहे हैं। जब हम कंटेंट के साथ उतरेंगे तो आपका वॉच टाइम लॉजिकल हो जाता है। अभी आप बैठ के सुन रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि यार ये बंदा जो चीज हमें दे रहा है ये हमारे काम की चीज है और यकीनन काम की चीज है इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपका वॉच टाइम भी, वरना लोग जो है, अगर मैं दाएं बाएं आएं बाएं शाएं करना शुरू कर दूं तो आप लोग सारे यहां से अड़ंछू हो जाएंगे और मैं भी चुप कर जाऊंगा कि यार कोई बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा। तो मैं इसलिए हमेशा अपर हैंड रखता हूं, क्योंकि मैं एक लेक्चरर भी रहा हूं कॉलेज में। हमेशा मैं जब दे रहा होता हूं अपने स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को, तो मैं बिल्कुल टीचर की रेट के साथ बात करता हूं। वही मेरे अंदर दबदबा होगा, मैं उसी तरीके से डांट भी देता हूं। लेकिन जब मैं ले रहा होता हूं, रिसीविंग एंड पे होता हूं अपने असातिज़ा के सामने, तो यकीन माने मुझसे कोई छोटी उम्र का भी बहुत सारे इंडियन ऐसे लड़के चैनल्स, हिंदू, मैं उनको बड़ा रिगार्ड करता हूं कि वो मेरे उस्ताद हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन जो बाहर के चैनल हैं, क्यों? वो मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। वो मुझसे उम्र में छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं उनको हमेशा रिगार्ड करता हूँ, यार इनसे मैंने फोटोशॉप की फलां टेक्निक सीखी थी, फलां जैसे फ्लर्न है उससे मैंने काफी सारी चीजें जो है वो लर्न की। तो आपके अंदर जब शख्सियत की ये पॉजिटिविटी आती है ना, तो यूट्यूब इज ऑब्जर्विंग यू। आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है कि आप अपने चैनल के जरिए कर क्या रहे हैं कम्युनिटी के साथ। तो कम्युनिटी को जब पे बैक करने वाले हैं, वो चैनल यूट्यूब की नजर में आ जाता है। उन्हें पता है कि ये फॉलो कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस को, इसके थंबनेल, इसके टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसमें कोई गड़बड़ है। तो अब आपने डेली, जैसे एतजाज हसन है, आप अपने चैनल के ऊपर महीने का एक प्रोग्राम बना लें। इस महीने में मैंने ये टारगेट तय करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपने एक साल की जैसे प्लानिंग करनी है, 6 मंथली करनी है, 1 महीने की करनी है, और इस हफ्ते में मैंने कौन सी चीजें, कौन सी वीडियोस में टच करनी है। ये बड़े से एक टॉपिक को ज़हन में रख लें। उसी के मुताबिक फिर आप थोड़ी सी रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे ना, इंग्लिश में कुछ पढ़ेंगे, तो आप नोट करते जाएं कुछ जुमले जो आपकी नीच से रिलेटेड हैं। उन जुमलों को जब आप लिखेंगे तो साथ आपकी अपनी भी कोई आमद हो रही होगी, या आप कोई कंटेंट राइटर बैठा लेते हैं और उसको कहते हैं यार मैं इस तरह की बात लिखना चाहता हूं, तो आप अपने कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। तो पेज के अंदर कैंपेन चलाएं। ये जो आपका आज का कोर मैसेज इसमें से आपने लेना है, आप कैंपेन की सूरत में काम करेंगे। कैंपेन क्या होता है? एक सेंट्रल थीम होता है हफ्ते का, और आपके जितने भी पोस्टें होंगी जो आपने या लिखी या आपने बोली, अपलोड की या शेयर की आपने किसी और पेज की। और मैं ये भी आपको बता दूं, बुखल से काम ना ले, आप दूसरों को रेफर करें। आप अपने पेज के जरिए अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो इसका नुकसान नहीं, दूसरों को भी लाइक करें, रेफर करेंगे। जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो टू बी अ ब्रांड इन राइटफुल मैनर, आपको दूसरों के साथ बुखल से हट के काम करना पड़ेगा, दिल कुशादा करके। जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं या पेजेस हैं उनके साथ थोड़ा सा आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा इस हवाले से। तो फिर कैंपेन बनाएं।
یہ میں ایڈورٹائزنگ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک سینٹرل تھیم رکھ لیں اس ہفتے میں, اس کا بھی ایک کلیہ بتا دیتا ہوں. آپ گوگل میں جائیں اور صرف اتنا لکھیں انٹرنیشنل ڈیز 2019 انٹرنیشنل ڈیز. آج ہے آپ کا یہ مئی چل رہا ہے, آگے آنے والا ہے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, دسمبر تک. آپ دیکھیں کہ آپ کے جون سے لے کے دسمبر تک انٹرنیشنل ڈیز کون سے آگے. تو جو مہینے کے بعد آنی ہے نا, آپ کو پتا ہے مہینہ پہلے آپ نے اس کی پریپریشن کر لینی, تو اس کے مطابق آپ اپنے پیج پہ جب دیں گے, تو چونکہ انٹرنیشنل سرچ انجنز سمجھتے ہیں کہ یہ ڈے آنے والا ہے, لہٰذا وہ سنف کرے گا, ان کا جو اسپائڈر ہوگا اس طرح کے کی ورڈز کو. یہ آپ کو ایک سیکرٹ ٹیکنیک بھی بتا رہا ہوں کہ زیادہ ویب سائٹس کو جلدی آپ نے بوسٹ دینا ہو تو اپنے بلاگ کے اندر ایک مہینہ پہلے سے کچھ چیزیں جو ہیں, وہ لوگوں نے تو 7 سال پہلے سے چیزیں تیار کر لی ہوتی ہیں. 2019 ابھی آیا نہیں, 6 مہینے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ what is going to happen in 2019. انہیں پتا ہے کہ لوگ اس کو سرچ کریں گے, تو چونکہ وہ پہلے سے انہوں نے تیاری کر لی تھی 2018 میں پہلے سے, لہٰذا وہ سرچ رینکنگ میں وہ ویب سائٹ اوپر آ جائے گی. وہ چینل ویڈیوز کو بھی ہمیشہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ابھی آئی نہیں ہے یا آ چکی ہے, اس حوالے سے کام کریں. اس کی وجہ کیا ہے, کچھ کی ورڈز پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا, اس پہ آپ جیسے چھوٹے چینل کو تو موقع نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سوچ کے مایوس ہو کے بیٹھے کہ یار میں نے تو کی ورڈ باؤنڈ نہ ہوں. یہ میں آپ کو اس سٹیج پہ کہہ رہا ہوں, شروع میں جب آپ نے سٹارٹ لیا ہے پیشن باؤنڈ ہو جائیں, کی ورڈ کو ریجیکٹ کر دیں. یہ جو کی ورڈ باؤنڈ ہے نا, یہ انسان کو بٹھائے رکھتا ہے, یہ بہت بڑی چین ہے, یہ آپ کے آگے بڑھنے کی راہ میں بہت بڑا پتھر ہے کہ یار یہ کی ورڈ تو بہت زیادہ ہائیلی کمپیٹیٹو ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ اس کی ورڈ کے آگے اور پیچھے کیا لگائیں گے, اپنی مراد اور اپنا مواد. آپ کا مواد اور آپ کی مراد اس کی ورڈ کو ایک نیا روپ دے گا. لانگ کی ورڈ, لانگ ٹیل کی ورڈ بن جائے گا, آپ کا اپنا انداز ہو جائے گا. ان پاکستان, ان اسلام آباد, فلاں چیز. یہ اعتزاز احسن کا کی ورڈ ہے. کی ورڈ سب کے لیے کامن ہے. آپ نے چونکہ آئیڈیا ونز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, آئیڈیا جیتا کرتا ہے ہمیشہ, کریٹیوٹی ون کرتی ہے, یہ یاد رکھیے, اور یونیکنیس ون کرتی ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا سٹف کس قدر یونیک ہے. ایک طرف ویکنیس ہوتی ہے, ایک طرف یونیکنیس ہوتی ہے. آپ نے یونیکنیس کی طرف رہنا ہے. کوئی بھی نہ دیکھے, اگر آپ نے جون میں کچھ لکھا اور اس کو ایک بندے نے بھی نہیں دیکھا, نو پرابلم. یہ جولائی سے پہلے آپ کی وہ ویڈیو یا وہ جو سٹف تھا, اصل یاد رکھیے گا 2 ایم کی گیم ہے. ایک ایم فار مشین, ایک ایم فار مین. کچھ چیزیں مشین جب لے لیتی ہے نا تو وہ مینز تک پہنچا دیتی ہے. بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب خود سپانسر کر رہا ہوتا ہے, آگے پہنچا رہا ہوتا ہے, چونکہ یہ ان کا بزنس ہے. جب آپ کوئی سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو یہ ان کا بزنس ہے کہ وہ سرچ میں اچھے رزلٹ دے. تو اگر آپ کی یونیک ضرورت ہے, یونیک, اور آپ نے ابھی سٹارٹ کیا اور آپ نے یونیک ضرورت کو ایڈریس کیا ہے, تو آپ کا چینل آٹومیٹکلی اٹھ کے اوپر آ جائے گا. تو کوئی نیا کام, کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ لے کے آگے بڑھیں گے. تو کیمپین کے اوپر فوکس کریں, مشن اورینٹڈ ہو جائیں, کیمپین اورینٹڈ ہو جائیں کہ بھائی اس مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے, چونکہ جولائی میں یہ کام ہونے جا رہا ہے. سال پہلے کی پلاننگ کر کے رکھ لیں, اور اس کے مطابق آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ کا پیج, آپ کا چینل وہ ہٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مواد اور مراد, آج کے سیشن سے جو آپ نے اپنے ساتھ چیزیں رکھنی ہیں, مواد اور مراد جو اویلیبل ہے, سٹارٹ یوزنگ اٹ, اور بھول جائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب سے یونیک ہے. آپ اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر پھر ایک کنسسٹنسی رکھیں. آپ کی پرسنل پروفائل, آپ کا فیس بک کا پیج یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یا آپ کا یوٹیوب, ایک خاص انداز میں فوکس کر کے آگے جا رہا ہو. یعنی جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش کا ماحول ہونا چاہیے ساری طرف, بارش کا. اور جب بہار ہو تو ہر طرف بہار کی کیفیت ہو, خزاں ہو تو ہر طرف خزاں کا ماحول ہونا چاہیے. پتے بھی زرد ہو جاتے ہیں, کیفیات بھی زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے جب چینل بنانا ہے یا پیج بنانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا موو آف یور موڈ یا موڈ سوئنگ چل رہا ہے, جو فلو چل رہا ہے, اسی کے مطابق آپ اپنا کانٹینٹ آگے پہنچانا شروع کریں, اور کنسسٹنٹ رہ کے اپنے مواد کے ساتھ آگے جائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو مراد ضرور مل جاتی ہے. اور اس کے لیے سب سے آخری جملہ, سادہ بالکل دیسی ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو ماں اس کے سر پر سیرا سجانے کا خواب ضرور دیکھ لیا کرتی ہے. ابھی وہ جوان نہیں ہوا
لیکن اسے پتا ہے یہ ایک دن دولہا بنے گا چونکہ بیٹا ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ایک دن اس نے چلے جانا ہے، یہ پرائی امانت ہے، یہ دلہن بنے گی، کوئی اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تو جو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے اور جو آئیڈیا کو کریٹ کر رہا ہے، جس کے پاس آیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک دن یہ دولہا بنے گا، ایک دن یہ دولہا بنے گا۔ تو جس کے پاس جو مراد ہوتی ہے، جو مواد جس کو ملتا ہے، اسے پتا ہے میں اس مواد سے کہاں تک جا سکتا ہوں، تو یا ٹارگٹ کو قریب کر لیں یا ٹارگٹ کے قریب پہنچ جائیں، دونوں صورتوں میں۔ تیسری چیز، جب مواد طاقتور آ جائے تو مزید لمبا ٹارگٹ، مزید مواد بہتر ہو گیا اس سے لمبا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، مزید مواد لمبا ہو گیا اس سے لمبا ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ ساری زندگی انسان یہی سٹرگل کرتا ہے، اور یہ جو کلیہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے پیچھے میری ایک زندگی لگی ہے۔ اس کو آپ اپنی ایجوکیشنل اکیڈیمک سکسس کے اوپر بھی اپلائی کریں، سیم یہی فینومینن ہوگا کہ آپ نے پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ موو کرنا ہے، مواد اور مراد کے ساتھ آپ آگے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کامیابیاں اور کامرانی آ جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو یو کین آسک اینی کوسچن جو اس سے پرٹیننگ ہو۔ جی بنت احمد، بالکل فیس بک پیج سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یاد رکھیے گا، میں نے شاید ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ہم اصل میں جب ارننگ کا سوال پہلے کرتے ہیں نا، ارننگ کا سوال، تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے ایل پلس ارننگ کا ایک فارمولا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لفظ لرننگ کے اوپر آپ غور کیا کریں، میرا زیادہ انکلائنیشن ٹورڈز لرننگ اسی وجہ سے ہے۔ LEARNING، یہ ہے 8 لیٹرز آف دی الفابیٹ۔ آپ کا جو ایل ہے یہ پہلی سٹیج پہ ہے، شروع میں، لفظ کے شروع میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایل کے بعد ارننگ کے جو ہے وہ 7 حروف ہیں، لکی 7۔ یہ ارننگ کا جو لکی 7 ہے یہ ایل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایل از یور ملٹی پلائر، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایل کی فرض کر لیں ویلیو 0 ہے، تو آپ نے 0 ملٹیپلائی بائی ارننگ ایکولز 0۔ چونکہ آپ نے لرن نہیں کیا لہٰذا آپ ارننگ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، تو 0 رزلٹ ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے مواد کے اوپر، آپ کا ایل یوں سمجھ لیجیے، ایل آپ کا مواد ہے۔ اگر مواد آپ کے پاس 0 ہے تو آپ کی مراد بھی 0 ہوگی۔ آپ کا ایل جو ہے، آپ کا لاجک کہہ لیں آپ اس کو، یا میں اس کو لاڈ سے کہتا ہوتا ہوں لیبر، یا پنجابی میں نے مثال دی تھی کہ جب گھوڑے کو تانگے میں جوتا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو گول گول گھماتے ہیں، اس کا لادو نکالتے ہیں، تو میں نے اس کے لیے بھی ایل کا لفظ استعمال کیا کہ ایل فار لادو۔ اپنے آپ کو پی نکالنی پڑتی ہے اپنے مواد کے حساب سے۔ گھوڑا تھا آپ کے پاس، آپ نے اس کو تانگے میں جوتنا ہے، لہٰذا آپ نے اس کی تھوڑی سی خرمستی دور کی، اس کو چکر دے دے کے۔ تو ایل کا جو ملٹی پلائر ہے، اگر ایل کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ارننگ آپ کی ڈبل ہو جائے گی۔ تو جس قدر آپ کا ایل کا فلسفہ آگے بڑھے گا، اسی قدر آپ کی ارننگ کے اوپر اثرات اس کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا فیس بک کے حوالے سے بھی، آپ فیس بک کو کس حد تک لرن کر چکے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بہت شروع میں 2012 میں اسی فیس بک سے کسی کا کوئی گروپ کا تھا، اس پہ میں کچھ کامنٹ کیا کرتا تھا، اس کی میری ارننگ شروع ہوئی۔ پھر اور بہت سارے، یہ جو سٹائل ہے نا کہ ایک بندہ کسی فورم پہ گیا، پیج پہ گیا، اور اس نے دیکھا نہیں کہ پیج پر پوسٹ کا کنٹینٹ کیا ہے، نیچے اس کو بڑے زور کا آیا ہوا تھا کامنٹ، اس نے کامنٹ کیا اور بھاگنے کی کر لی۔ بہت سارے لڑکے یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ irrelevant کامنٹ کرتے ہیں ایک پوسٹ کے نیچے۔ وہ ایڈمن ہمیشہ اس چیز کو، اور آپ بھی جب ایڈمن بنے گے آپ کو برا لگے، یار بات میں نے مشرق کی ہے، کامنٹ کر رہا ہے وہ بندہ مغرب کی۔ یہ بات سمجھ گیا بنت احمد؟ تو آپ نے یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فیس بک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑا بزنس بنا ہوا ہے، اور دنیا بھر میں لوگ اس کے اوپر ارننگ کر رہے ہیں۔ فیس بک کے بڑے زبردست اس کے اوپر ارننگ کی اپرچونٹیز ہیں۔ اس کے لیے اس کے ایڈز کے حوالے سے کچھ گیمز ہیں، پھر لوکل بزنسز کو آپ تھوڑا سا پروموٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ SEO میں بھی اس کا وہ کام آتا ہے۔ انسٹاگرام پہ بڑا بزنس ہے، پنٹریسٹ کے اوپر لوگ بزنس کر رہے ہیں، لنکڈ ان کے اوپر لوگ بزنس کر رہے ہیں۔ تو بزنس کی تو بڑی اپرچونٹی ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں میرا پروگرام ہے کہ میں 1 by 1 ان حصوں کو پکڑوں اور آپ کے ساتھ کچھ بتاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ کا ایل بڑا ٹھیک ہونا چاہیے، لرننگ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ لرننگ کیا ہے؟ مواد، آپ کے پاس کانٹینٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے ارننگ ہی کرنی ہے تو کیا ارننگ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ارن؟ یہ جو ہاؤ ٹو ارن ہے نا،
اس سوال کا جواب آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے. زیادہ تر جو غلطی ہماری نوجوان نسل کرتی ہے کہ وہ جانے بغیر، اس چیز کو جانے بغیر کہ ہم نے کرنا کیسے ہے، وہ کرنے کا وہ کود پڑتے ہیں کہ ہم نے کرنا شروع کیا، اور پھر کہتے ہیں یار ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا. مقصد یہ کہ انہیں کرنا نہیں آتا. تو پہلے اس آنسر کی تلاش کریں، ہاؤ ٹو ارن، اور اس کے لیے لرن کریں. ایل پلس ارن. تو ایل کا لیبر جو ہے نا، یہ لیبر تھوڑی سی لیبوریس ہونا پڑتا ہے، تھوڑی پی کاٹنی پڑتی ہے، ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے، دوسروں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے کما رہے ہیں، تھوڑا سا فیوچر گول کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر انشاءاللہ ارننگ تو ضرور ہوگی. یہ بات سمجھ گئے؟ ہوتی ہے. میں بتاؤں بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں اس حوالے سے. آپ اپنے مواد کے اوپر غور کریں. آپ کے پاس آپ کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ کیا سمندر سے ہم فشنگ کر سکتے ہیں، بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہنڈریڈز آف فشرمین آر آلریڈی ڈوئنگ دس سکسیسفلی. ہر روز ہر جگہ پہ مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں. تو اگر سارے پکڑ رہے ہیں، آپ اپنے حصے کی کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے اگر آپ کو جال پھینکنا نہیں آتا، آپ کو نہیں پتا مچھلیاں ہیں کہاں پہ، آپ نے اپنے مواد کے اوپر ان لائن نہیں کیا منزل کو اور اپنے موجودہ مقام کو آپ نے سنکرونائز نہیں کیا، تو پرابلم صرف بھی تھے. آپ جال لے کے این ممکن ہے کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں مگرمچھ بیٹھا ہو، وہ آپ کا جال ہی پھاڑ دے. یہ بات سمجھ گئے؟ تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ موو کرنا ہے. آہستہ آہستہ آپ ارننگ کی طرف بڑھیں گے. ہوتی ہے جہاں جہاں یہ آن لائن دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ارننگ ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت. تو ارننگ ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے بچے؟ ارننگ سے آپ نے نہیں گھبرانا، ارننگ ول کم. اور ارننگ یہی تو ہمارا ساؤتھ ایشیا میں پرابلم رہا کہ ہم جوش میں آ کے دوسروں کے کہنے پر کہ اس میں بڑا پیسہ ہے، ہم چھلانگ مار دیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں نہیں بتاتے اور ہم بھی ان سے نہیں پوچھتے کہ اچھا پیسہ تو ہے، پیسہ کمایا کیسے جائے، پیسہ کمایا کیسے جائے. اس سوال کا جواب بڑا ضروری ہے کامیابی کے لیے. میں زیادہ تر سٹریس اسی بھی کرتا ہوں، ہمیشہ ہر ویڈیو پہ میں بیسک چیزوں کے اوپر زیادہ سٹریس کرتا ہوں. میں نے زندگی بھر میں یہی لرن کیا ہے کہ ہم پیچھا چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. ہماری بیس کلیئر نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، آگے جا کے ہمیں پرابلمز کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اس چیز کو لے کے آئیں. برانڈ آپ نے بننا ہے تو آپ کو برانڈ بننے کی رمزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ جو اسرار و رموز ہیں، سیکرٹس ہیں، یہ آپ کے پاس ریویل ہونے چاہیے. مجھے پتا ہے انسان جب بے روزگار ہوتا ہے یا اس کی ارننگ بازگت نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ تھوڑا سا سفوکیٹ ہوتا ہے، انگزائٹی بھی آتی ہے، ہائپر بھی ہو جاتا ہے. میں گزرا ہوں ان ساری چیزوں سے، لیکن یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ پیشن کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ، یہ پی بڑی امپورٹنٹ ہے پروگرس کے لیے. پیشنس بھی چاہیے، پیشنس بھی چاہیے، یعنی صبر بھی ہو، جنون بھی ہو. صبر بھی ہو، جنون بھی ہو، پھر آپ کو منزل حاصل ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر آپ نے یہ جو مواد اور مراد ہے، بس آج آپ اس پہ سوچیں تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی منان یوٹیوب چینل کے نام کے حوالے سے، اچھا اب اس میں جیسے چلے نام کا بھی اچھا دلچسپ ہے. میں چونکہ دیسی انداز میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کے بھی نام جب رکھے جاتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے نام. ہر مذہب میں جو بزرگ ہوتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں یا ان کے اوپر نام رکھا جائے یا جس کو بولنے میں تھوڑی سہولت ہو، اچھے نام. تو یوٹیوب چینل جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا کاکا ہے. تو آپ نے نام ایسا رکھنا ہے جس نام کو لوگ پسند بھی کریں اور اس کو دیکھیں بھی. تو اب بچہ تو آ گیا ہے نا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بعض کا نام بڑا اچھا ہوتا ہے، کرتوت اچھے نہیں ہوتے. اگر بچے کا نام بہت اچھا ہے، کسی مقدس ہستی کے نام پہ ہے، لیکن اس کے کرتوت جو ہے نا وہ اس طریقے سے تقدیس والے نہیں ہیں، تو پرابلم آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی. تو نام یعنی اس میں با مسمہ جس کو کہتے ہیں، نام اور کام یہ ان لائن ہو جائیں. آپ نے جو نام رکھا ہے اگر وہ ڈلیور کرنا شروع کر دے اس کے مطابق، تو اس کا کام بھی ہو جائے تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا. یہ بات سمجھ گئے؟ نام اور کام جب ان لائن ہو جائیں، آپ کا کلام بھی جب ان لائن ہو جائے آپ کے نام اور کام کے ساتھ، تو پھر آپ کا جو منزل ہے وہ آپ کی منزل مراد آپ کو مل جائے گی. تو نام رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے آپ خود غور کریں، لالچ میں نہ پڑیں. یہ میں آپ کو ابھی اس سٹیج پہ روکنا چاہتا ہوں. دوسروں کو دیکھ کے کہ یار اس میں بڑا ہے، نہیں، یونیک چیزوں کی طرف. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2019 میں اور 2020 میں
جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں. میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں. آپ, اور یہ بڑا سیکرٹ آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں, آپ یوٹیوب چینل پہ اپنا کوئی باٹ, کریٹو باٹ آپ بنا لیں. یعنی ٹیکنالوجیکل آپ نے پروگرامنگ نہیں کی, یو آر ناٹ اے پروگرامر, لیکن آپ ایک نام رکھ لیتے ہیں, کوئی سوشل سروس کے حوالے سے آپ ایک باٹ بنا لیتے ہیں. اتنا نام آپ رکھ لیں کہ آئی ایم یور باٹ, آئی ایم یور باٹ, یور کریٹو باٹ, یا باٹ ایٹ یور سروس. یہ ایک آئیڈیا آ گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مختلف اینگلز ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی ٹپس شیئر کرنا شروع کریں, ایف اے کیوز کرنا شروع کر دیں, کوئی ریویوز کرنا شروع کریں, اور آخر میں ہر مرتبہ ہر ویڈیو کے آخر میں کہیں کہ آئی ایم یور باٹ اینڈ آئی ایم ایٹ یور سروس. ہیومن باٹ یعنی نارمل آپ انسان ہیں جو آپ کیمرے پہ آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ ایک باٹ بن جاتے ہیں. تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دائرہ کار کیا ہے. تو وہ ٹرمز آپ بولنا شروع کریں, تھوڑا فنی ہو جائے گا, لائٹ ٹون میں جانا شروع ہو جائیں. اسی طرح کے بلاگس کو آپ اٹیچ کریں, وہی ووکیبولری آپ یوز کرنا شروع کریں. تو نام میٹر کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نام سے زیادہ پھر کام میٹر کرتا ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کام, آپ کا کلام, آپ کا پیغام کیا ہے, وہ چیز آپ کو مواد سے آگے. یعنی اگر نام اچھا نہیں بھی ہے, میں نے دیکھا اتنے عجیب و غریب قسم کے نام ہیں, ملینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چینلز. جیسے ایپل کا لوگو, اب اس میں کیا ہے, اب اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں لوگ کہ ایپل کے لوگو میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. اور اگر ایپل ایک ناکام بزنس ہوتا, ناکام, تو لوگ کہتے ہیں وہ بڑا لوگو ہے جناب, یہ دیکھیں وہ سیب کو چک مارا ہوا ہے, یہ جو لوگو ہے, یہ کوئی لوگو ہے, یہ تو بچہ بھی بنا لیتا ہے. اب لوگ اس کے اندر جناب زبردست گریڈز بنا رہے ہیں, یہ گولڈن ریشو ہے اس کے اندر, یہ فلاں چیز ہے. جب کوئی چیز سکسیسفل ہو جاتی ہے نا, تو وہ ماجا گاما کوئی بھی نام ہونا منان, وہ کام چل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا سٹف, آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے. نام بہت مقدس ہو, کام مقدس نہ ہو تو گڑبڑ ہے. اور نام جیسا بھی ہو, نام اچھا ہونا چاہیے, اس میں نے تو آپ کو پہلے بتایا, لیکن کام ان لائن ہونے چاہیے, سنکرونائز ہونے چاہیے. اس میں بامسمہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, جی ایجنٹ ٹریڈرز, آپ کا اچھا سوال ہے. بالکل ڈیفرنٹ کانٹینٹ آپ لے کے چل سکتے ہیں. اور یہ آپ نے جب چینل بنانا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شروع میں کچھ کی ورڈز کا ایک خانہ بنا ہوتا ہے. آپ نے اسی وقت اپنی منزل کا تعین کر لینا ہے. کی ورڈز کے مطابق آپ نے منزل کا تعین, آپ اس میں کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں بھی. اس پہ یوٹیوب آپ کو نہیں روکتا کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا اور آپ کہیں اور چل پڑے, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے پہلے سے سوچنا ہے, کوئی بھی نام ہے, فرض کر لیں بالکل لمیٹڈ نام آپ نے رکھا اور بعد میں آپ اس کو انٹرنیشنل کر لیتے ہیں, نو پرابلم. آپ یعنی سٹف جب دے رہے ہیں نا, تو پھر لوگوں کو آپ ملٹی پرپز چیزیں بھی دینا شروع کریں گے. کیوں؟ ہم انسان جب پیدا ہوتے ہیں نا ایز اے ٹریڈرز, تو ہم ہیں تو ایک انسان, لیکن ایک انسان زندگی میں کتنے کام کرتا ہے, کتنے کام آپ سوچ سکیں وہ ہم کرتے ہیں. تو چینل جب پیدا ہو گیا, چینل کا, جیسے میرا نام ابھی فاروق ہے, فاروق فرق کرنے والا, انصاف کرنے والا, یہ بات سمجھ گئے. یا سناروں کے پاس ایک تیزاب ہوتا ہے جس سے وہ کھرے اور کھوٹے سونے کی پہچان کرتے ہیں, اس کو بھی عربی میں فاروق کہا جاتا ہے, یا ترازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا میں اپنے نام کے ان میننگز کے مطابق ہی ساری زندگی بسر کر رہا ہوں, یا اس کے علاوہ عارف کا جو نام تھا, یا امتیاز کا جو نام تھا, یا گلفام کا جو نام تھا, اس کے معنی کے مطابق بھی میری زندگی میں کچھ معاملات ہیں. تو میری زندگی میں مختلف معنی ہیں, مختلف معارف ہیں, وہ میرے معمولات ہیں. نام تو ایک پہچان ہوگی نا, جیسے سینس ہوتا ہے کہ وقت ہے, سینس منڈے, سینس 1975, سینس فلاں, سینس فلاں, یہ بات سمجھ گئے. تو سینس آپ نے لگا دیا, اب اس سے آگے آپ نے چلنا ہے. نام آپ نے رکھ دیا, اب آگے چلیں. نام بچپن میں ایک دفعہ رکھ دیا, باقی زندگی لڑکپن کیسے گزرا, جوانی کیسے گزری, آگے آپ نے کیا کیا, کیسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے, کیا کانٹینٹ لے کے محفلوں میں گئے, لوگ آپ کے بارے میں, محلے والے کیا کہتے ہیں, گاؤں والے کیا کہتے ہیں, شہر والے کیا کہتے ہیں, آپ کے اساتذہ کی رائے کیا ہے, آپ کے ادارے کی رائے کیا ہے, باس آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ آپ کی پروفائل ہے, یہ آپ کی پروفائل ہے. جیسے مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا آپ ورک پہ کہ آپ نے یہ کون سا یوزر نیم جو رکھا ہوا ہے. یہ بات سمجھ گئے, عجیب سا مجھے یاد اس وقت ایسے ہی رکھ لیا جو ذہن میں آیا. تو آپ کی پروفائل میٹر کرتی ہے, آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے, مواد آپ کا, اور پھر آپ کی جو ان لائن سنکرونائزیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں, ایک لائن میں آپ کر لیں ساری چیزیں, اپنا نام,
کام کلام پیغام، پھر کام تمام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بات سمجھ گئے؟ تو بالکل آپ بالکل ملٹی ڈائمینشنل ہو کے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کچھ ایک چیز ایسی ہو جو آپ کی آئیڈینٹی ضرور بنے. یہ ضرور کوشش کریں اور مستقل مزاجی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ایک ای میل کے ساتھ بہت سارے چینل بنائے جا سکتے ہیں. آپ کا گوگل کے اوپر ایک جی میل اکاؤنٹ ہے، آپ اس کے لیے مختلف چینل بنائیں اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. وہ گویا سارے چینل آپ کے ہی ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بھی غلطی کرتے ہیں، میں بھی شروع میں اسی طریقے سے ہم لرن کرتے ہیں. بہت زیادہ پیجز، بہت زیادہ چینلز آپ ایک ہی وقت میں مینج نہیں کر سکتے. مجھے پورا نیٹ ورک کا کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں، لیکن جب تک آپ ایک چیز کو لے کے یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں پیدا ہوا ہوں نا، تو پیدا ہوتے ساتھ ہی میری یہ خواہش اگر ہو کہ میرے بچے بھی پیدا ہو جائے تو ممکن نہیں ہے. یہ بات سمجھ گئے نا؟ یہ آپ کی نیچرل اگزامپل آپ کو میں نے دی ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہلے بڑا کر لیں، اپنے آپ کو پال پوس لیں، اپنی تربیت کر لیں، تو پھر انشاءاللہ جو آپ کی اولاد ہوگی اس کے لیے بھی ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا ہو جائے گا. پھر وہ وقت میں نے بتایا آتا ہی آتا ہے. ماں خواب دیکھ لیتی ہے نا بچے کو دولہا بنانے کا، وہ جب وقت آئے گا وہ دکھی جائے گی. تو فی الحال آپ جب سٹارٹ کریں اپنی ای میل کے ساتھ، بالکل آپ کا ایک ہی کوشش کریں، ایک یا دو چینل آپ زیادہ سے زیادہ، اور ورکنگ کوشش کریں. جیسے میرا اپنا پرسنل چینل ہے، میرے نام سے بھی فاروق از آن لائن. میں نے آج تک فری لانس پاکستان پہ یہ آج پہلی مرتبہ اس طریقے سے شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا اپنا چینل ہے، الگ دنیا ہے اس کے اوپر. استاد محترم واصف علی واصف کے حوالے سے کچھ میری نشستیں پرسنل پروفائل پہ چلتی ہیں، وہ سٹاف ہمیشہ میں اس کے اوپر، اور وہ میں نے ویسے ہی یعنی شوق سے اپنے ریکارڈ کے لیے کچھ ویڈیوز میں وہاں پہ لگا دیتا ہوں کہ چلو فیس بک پہ ایک چیز بات کی ہے، اس کو میں کر کے وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو یعنی اس کو میں مارکیٹ نہیں کرتا اس طریقے سے. اصل میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ فری لانس پاکستان. اس کی وجہ کیا ہے؟ فری لانس پاکستان کا تعلق آپ کے گھروں کے اندر چلنے والے چولہے کے ساتھ ہے. میں نے ساری زندگی کی ریسرچ کے بعد میں کسی خاص نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں. میں اس لیے یہ کام، مجھے پتا ہے آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک گھر کا چولہا روشن ہو گیا نا، آپ کو خود اندازہ نہیں کہ ڈیوائن سسٹم آپ کو کتنا لاڈلا کر لیتا ہے. میں نے بڑی زندگی کی چکروں کے بعد اور مار کھانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا، کسی کے لیے کوئی ریزن بن جائے. آپ کی وجہ سے کوئی جی اٹھا، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، آپ کی وجہ سے کوئی جنون کے ساتھ راستے پہ آ گیا، کوئی اپنی منزل مراد کو پہنچ گیا آپ کی وجہ سے، اور آپ اس کا وسیلہ بنے، آپ کو بغیر محنت کے بھی بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں. سب کو آپ منزل مراد پر شاید نہ پہنچا سکیں، سب کو نہیں پہنچا سکتا. انسان کمزور ہے، انسان کی ایک لمٹ ہے. جیسے میں چاہوں بھی تو میں سب کو خوش نہیں کر سکوں، اور سب خوش ہوتے بھی نہیں. سینٹس سے، اینجل سے، پروفٹ سے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل سے کبھی سب سے خوش ہونے کا مطلب آپ غلط محل دے رہے ہیں. جہاں ناراضگی ہوگی اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی کو ضرور تکلیف ہوگی. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے کوشش کریں ایک ای میل، ایک چینل، ایک پیج بنا لیں اور اس کے اوپر فوکس کریں، زیادہ توجہ دیں، اس کو پالیں پوسیں، اس کو سنکرونائز کریں. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے اور جب وہ کسی مقام پہ پہنچے، جیسے میں ابھی فرض کر لیں فری لانس پاکستان پہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اعتزاز کا چینل ہے، تو کہیں نہ کہیں تو اس کی کریڈیبلٹی ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کسی ایک چیز کو آپ پہلے اوپر لے آئیں، ایک چیز آپ کی جب بڑھ جائے گی، اس کی سرکولیشن بڑھ جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی، ڈیوریبلٹی وہ بڑھ جائے گی، تو پھر آپ کی دوسری چیزوں کو آٹومیٹکلی فائدہ ہو جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ جو خود انفینٹ ہے وہ دوسرے انفینٹ کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو بڑا بچہ ہے 5ویں کلاس میں، میٹرک میں، وہ بچے کو ایسے کھلونے کی طرح اٹھا لے گا. جیسے ابا جی نے شولڈر پہ بٹھایا ہوتا ہے بچے کو، یا ایک ادھر سے اٹھایا ہوا ہے، ایک ادھر سے اٹھایا ہوا ہے، مارکیٹ میں جا رہے ہیں یا پارک میں جا رہے ہیں، چونکہ وہ اٹھا سکتے ہیں. تو پہلے خود گرو کریں، اپنی ہڈیاں، اپنے مسلز. کشتی چھوٹی ہو اور اس پہ کشتی سے زیادہ بوجھ لا دیں گے تو عین دریا کے بیچ جا کے وہ الٹ جائے گی. تو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مواد، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ کے دانت دودھ کے ختم ہوں، سخت آ جائیں تو سخت چیزوں کو چک لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی معاملات. یہ بات سمجھ گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے جی، آپ مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال شاید میں نہ ایڈریس کر سکوں. کافی آج اچھی نشست یقیناً رہی ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی.
جو اصل موضوع تھا مواد اور مراد کا، چونکہ 1:42 ہو گئے ہیں اور میرا آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلسل 11 بجے کے بعد سے یہ میرا چونکہ دوسرا لائیو سیشن ہے، پہلے پرسنل پروفائل پہ تھا اور تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے ایک تو کام بھی کرنے ہیں اور چائے کی بھی طلب ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو اجازت دیجیے گا، معذرت چاہوں گا جن کے سوالوں کو میں ایڈریس نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو جواب مل جائے، نہیں سمجھ آتی اس کو پھر سے دیکھ لیں، میں اس کو چینل پہ بھی لگا دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ سن لیں۔ بہت سارا میسج ہے اس کے اندر آج نوجوانوں کے لیے بالخصوص۔ یہ عمر بھر کی کمائی میں نے آپ کی جھولی میں اس لیے رکھی ہے کہ آپ اس کو آج اپلائی کریں، اپنے مواد اور مراد کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اساتذہ سے مشورہ کریں، پوچھیں بڑوں سے کہ ہمیں ایک انسان نے یہ بات بتائی ہے، وہ آپ کو مسکرا کے کہے گا کہ اس کی بات مان لو، اس نے مار کھائی ہوئی ہے زندگی میں نے بھی زندگی میں سنکرونائز کرنے کو بڑی مشکل سے سیکھا ہے، اپنے آپ کو نشانہ باندھنا سیکھ لیں اپنے مواد کے ساتھ، اور مت بڑے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ والا کیمرہ ہوگا تو یہ کروں گا۔ وہ انگریزی میں کہاوت میں آپ کو سنا دیتا ہوں جانے سے پہلے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یا ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے جڑے گھر پیڑے اور لور بھی پیڑے۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز اگر آپ کے پاس 5 روپے ہیں اور آپ 5 روپے میں 1 روپیہ بانٹنے کی سکت رکھتے ہیں نا، تو پھر آپ 5,000 اور 5 لاکھ اور 5 کروڑ اور 5 ارب میں بھی بانٹنے کی سکت بڑھتی جائے گی آپ کی، اور لوگ آپ پہ بلیو کریں گے کہ اگر آپ 5 روپے بانٹ سکتے ہیں تو یار یہ بندہ 5 لاکھ بھی بانٹے گا، اور پھر وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ تو چھوٹی چیزیں چھوٹی جگہوں سے جب آپ سٹارٹ کریں، نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو آپ کا چینل، یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا سا چینل ہے، پورا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے۔ چینل بھی شروع کیا تو وہ ایک فلی گرون چینل ہے، زندگی پوری ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں، وقت لگے گا اس کو جوان ہونے میں، لیکن ہے تو زندگی اس کے اندر پوری۔ تو اس کے ساتھ بھی انصاف کریں اور کوشش کریں جو چیزیں بہت سارے پتہ ہے آپ کو، میں نے چیزیں میں سکپ کر دیتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے جب یہ چینل مزید آگے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور جائے گا، مجھے پتا ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور کیوں چل رہی ہیں میں نے 2-4 موقع پہ شاید آپ کو ریکویسٹ کی ہو، بغیر کہے ہوئے مجھے پتا ہے ٹویٹر کے اوپر اتنی شیئرنگ اور واچ ٹائم بھی بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں، خود بغیر کہے ہوئے اس کو ریفرنس کے طور پر۔ اور میں اکثر سعد کو بھی کہتا ہوں، اور وہ میرے پاس آگے کہتا ہے سر آپ صحیح کہتے تھے کہ اچھی نیت کبھی انسان کو نامراد نہیں کرتی۔ میری نیت کا مجھے پتا ہے، میرے لیے یہ آج کے دن تک میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورس آف ارننگ نہیں ہے، یہ الٹا میری سورس آف ارننگ جو چل رہا ہے فری لانسنگ میں، اس کو بہت سارے موقع پہ مجھے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ اللہ بھلا کرے میرے کچھ پرماننٹ کلائنٹس ہیں، میرا نظام جیسے ابھی کل بھی سحری کے ٹائم میں کام کر رہا تھا کسی کلائنٹ کے حوالے سے، بعض کا تو روزہ رکھ کے کام کرنا پڑتا ہے 2-4 گھنٹے، تو مجھے تھوڑا سا ہمیشہ سے وہی میرا کلیہ ہے کہ یار آٹا کٹھا ہو گیا تھوڑا سا کچھ دنوں کا، دال چینی، جیسے ابھی عید آنے والی ہے، مجھے پتا ہے کہ یار اور 2-4 دنوں تک میری عیدی شیدی کٹھی ہو جائے گی، میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں گا۔ میں زندگی اسی طریقے سے مینج کرتا ہوں، لیکن چینل کو میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں، کہاں سے شروع کیا تھا، ساتھ سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اس بندے نے، اس کا ویژن کلیئر تھا، کانسیپٹ کلیئر تھے، کوئی لالچ نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے پتا تھا میں اپنے مواد کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور منزل مراد تک ہم ضرور پہنچیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو میں اس لیے چھوٹے چھوٹے، یعنی جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، گولز بڑھتے جا رہے ہیں، گولز بڑھتے جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے دائرہ کار بڑھے گا۔ میں اس لیے آج پہلی مرتبہ چینلز کے حوالے سے اور فیس بک کے حوالے سے اس طریقے سے کھول کے بولا ہوں، چونکہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فری لانس پاکستان 2 سال پہلے شروع کیا تھا، یہاں تک پہنچا محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، لہٰذا آپ ایٹ لیسٹ یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں، یہاں تک۔ اور جو میرا طریقہ کار تھا وہ میں نے آج آپ کے ساتھ مکمل ایمانداری کے ساتھ وہ شیئر کر دیا۔ جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں ساتھ ساتھ ریسرچ کرتا ہے، تو بہت ساری غلطیاں میں نے بھی کی ہیں، کرتا ہے انسان نا، غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن جب آپ کا جذبہ بڑا ہو نا، جب آپ کا جذبہ بڑا ہو تو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس میں جذب ہو جاتی ہیں، اس لیے جذبہ بڑا رکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جذب ہوتی رہیں گی اور وہ نظر بھی نہیں آئے گی۔ وہ چادر ہوتی ہے نا، چادر آپ نے اوپر لے لی تو پھٹی ہوئی قمیض نظر نہیں آتی چونکہ چادر ٹھیک تھی۔ تو ہر بندے کی ہم بنیان تو نہیں چیک کرتے کہ نیچے آپ نے بنیان پہنی ہے یا نہیں، یا بنیان ہے تو وہ کالی تو نہیں ہے، اس کے اندر کہیں کوئی پیبند تو نہیں لگا ہوا، کیونکہ اوپر واسکٹ اچھی ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں اپنے تک رکھیں،
کچھ پبلک میں آپ دیتے ہیں لیکن فوکس سنکرونائز ہو کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بڑی کامیابیاں دے اور آپ سب لوگ رمضان المبارک میں آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے. میری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.